दहशत गर्दी की हमने कमर तोड़ दी, दहशत गर्दों को हमने 4000 5000 तक शुमाली वज़ीरिस्तान में हमने हलाक कर दिया। इसमें सदाकत नहीं है। जो रेट है हुकूमत का वज़ीरिस्तान में वो ख़त्म हो चुका है। TTP ने शेडो गवर्नमेंट ऐलान किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक मुख्तलिफ मौजू पे हम तबादला ख्याल करेंगे आपके साथ इस प्रोग्राम में। कबल इसके कि हम इस मौजू की तरफ आएँ, आप इस चैनल को ज़रूर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें रिक्वेस्ट करें कि इसको वो सब्सक्राइब भी करें। तो जनाब, सवाल है आजकल कि दहशत गर्दी पाकिस्तान में क्यों हो रही है, कहाँ से आ रही है? क्या अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद इसमें इजाफ़ा मुतवक्के था या इसके कुछ और वजूहात हैं? तो इसीलिए हमने आज ज़हमत दी है नासिर दावड़ साहब को। ये सहाफ़ी हैं, वज़ीरिस्तान से इनका ताल्लुक़ है, बड़ी इनकी गहरी नज़र है। तो पहले तो नासिर, आप ये बताएं कि वज़ीरिस्तान, दोनों जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान, उनके साथ कुरम और बाजौड़ का इलाका भी मिला हुआ है, वहाँ पे आजकल दहशत गर्दी के वाक़यात किस नौइयत के हैं? क्या हो रहा है वहाँ पे? बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। यकीनन सोचने की बात भी है और ख़तरनाक बात भी है। एक बार फिर दहशत गर्दों का वहाँ पर मजबूत होना, एक बार फिर वज़ीरिस्तान का जो रेट है हुकूमत का वज़ीरिस्तान में वो ख़त्म हो चुका है। इस वक्त हुकूमत का जो रेट है, मैं आपको इतना बता दूं कि ऑपरेशन ज़रब अज़ब के बाद सरकारी रेट बहाल हुई थी, लेकिन अब एक बार फिर जो सरकारी रेट है वो ख़त्म है। कमज़ोर नहीं है, ख़त्म है, क्योंकि मिरली और मीरांशा की जो कैंट एरियाज़ हैं उससे बाहर तमाम सरकारी तनसीबात भी गैर महफूज हैं। तमाम सफ़ेद पोश जो लोग हैं वो भी गैर महफूज हैं। किसी भी वक्त किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। जो दहशत गर्दी में हमने देखा कि उसका ग्राफ में काफ़ी तब्दीली आई है, बढ़ गया है, ख़ास तौर पे दिसंबर के बाद से। इसकी बुनियादी वजह क्या है? क्या इसका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत की वापसी है, जो कि अगस्त 2021 में उन्होंने दोबारा काबुल में इक़्तिदार संभाला, और उसके नतीजे में फिर बहुत सारे वो गिरोह जो कि दूसरे मुल्कों के लिए ख़तरा बने हुए हैं, उसमें चाहे वो TTP था, चाहे ETIM था, चाहे इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज़्बेकिस्तान, वो सारे वो समझने लगे कि उनको एक पनाहगाह मिल गई है। तो आप क्या समझते हैं कि इस पाकिस्तान में होने वाले ताज़ा तरीन जो वाक़यात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल, उसका ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे अफ़गानिस्तान में आने वाली तालिबान हुकूमत है? सर, इसी पॉइंट पर आ रहा हूँ। बिल्कुल जो आप फरमा रहे हैं कि तालिबान के आने के बाद यकीनन उनको एक बूस्ट मिल गया, यहाँ के TTP को भी, और जो मजबूत हो गए हैं। या दिसंबर की जो बात है, जब हालिया दहशतगर्दी में की कार्रवाई में इजाफा हो गया है, वो इस तरह है कि पाकिस्तान ने जिस तरीके के साथ TTP से मुज़ाकरात करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और सीज़ फायर हो गया, तालिबान और TTP और पाकिस्तानी हुकाम के माबैन सिराजुद्दीन हक्कानी जो एक किरदार अदा कर रहा था अमन के लिए, तो उस दौरान ये लोग दोबारा वापस आ गए अब पाकिस्तान में, और उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के तमाम सूबों और ख़ासुसन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के जो जितने भी अज़ला हैं वहाँ पर उन्होंने रसाई हासिल की, और एक बार फिर जो हाइड आउट्स है वो उन्होंने बना लिए। अब अगर हम देखें तो इंतहाई ख़तरनाक तरीके से आ रहे हैं। अफ़गानिस्तान से वो न सिर्फ आ गए बल्कि जदीद और अतफीन असलह समेत आ गए हैं, और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की जो FC है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, और ख़ासुसन पुलिस इसके टारगेट पर है, और आए रोज़ इस लेज़र गन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जदीद असलहा है उसका इस्तेमाल करते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पुलिस जवानों को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपने तो बड़ी ख़तरनाक बात बताई कि आछीन ख़तरनाक असलहा है उन लोगों के पास जिनको हम TTP कहते हैं। ये भी कहा जाता है कि वो सरहद पार से आते हैं। तो ये असलहा उनको कैसे मिला होगा? ये तो ये भी कहा जाता है कि हो सकता है कि
جو طالبان کے زمانے میں جب انسرجنسی چل رہی تھی تو طالبان چھاپے مارتے تھے، جو ان کے قافلے ہوتے تھے افغان فورسز کے اور جو نیٹو فورسز تھی ان سے یہ اسلحہ چھینا ہوا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایگزیکٹ وہی اسلحہ ہے جو خطرناک قسم کا اسلحہ تھا، جو جس کا افغانستان میں بہت کم استعمال ہو چکا ہے۔ وہ امارت اسلامی افغانستان کے ہاتھ آئی تھی، ان کے ہاتھ لگی تھی گزشتہ چند سالوں سے، لیکن زیادہ نہیں تھی، اور اب وہ اسلحہ ٹی ٹی پی کے ہاتھوں لگ گئی ہے، اور اب وہ اسلحہ سب کا سب پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پولیس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ میں سر اتنا بتا دوں کہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے اس وقت شمالی اور جنوبی وزیرستان میں، جو سیکیورٹی فورسز وہاں پر مقیم ہیں، جو رہ رہے ہیں، کیونکہ گاڑی چلتی ہوئی گاڑی میں بھی لوگ اس سے نہیں بچ سکتے ہیں، اتنا خطرناک صورتحال ہے وہاں پر۔ اور ایک بار پھر وہاں پر پورے خیبر پختونخوا میں اگر ہم دیکھیں تو ٹی ٹی پی نے شیڈو گورنمنٹ اعلان کیا ہے۔ ہاں، وہ ایکچولی میں اس کا ذکر کر رہا تھا کہ انہوں نے تو باقاعدہ شیڈو گورنمنٹس کا کوئی 10-12 اضلاع ہے جو سرحدی علاقے ہیں، وہاں پہ انہوں نے شیڈو گورنمنٹس کا اعلان کیا ہے، گورنر بنائے ہیں، وہاں کے فوجی آپریشنز کے انچارج کے بھی انہوں نے نام بتائے ہیں۔ ہمیں تو گزشتہ 2-3 سال سے بتایا جا رہا تھا کہ دہشت گردوں کی کمر توڑ دی گئی ہے، تو یہ کمر اگر ٹوٹ چکی تھی تو یہ دوبارہ احیا کیسے ہوا ہے دہشت گردی کا؟ سر 2 قسم کی خبریں آ رہی تھی اس آپریشن ضرب عضب کے دوران، کہ ایک تو دہشت گردی کی ہم نے کمر توڑ دی، دہشت گردوں کو ہم نے 4,000-5,000 تک شمالی وزیرستان میں ہم نے ہلاک کر دیا۔ اس میں صداقت نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ وہ لوگ یا تو سرنڈر ہوئے تھے، سیکیورٹی فورسز کے پاس گئے تھے، اور جو بیشتر ہے جو ہارڈ کور ملیٹنٹس کہتے ہیں وہ افغانستان چلے گئے تھے، اب وہ دوبارہ واپس آ گئے۔ ایک خبر ہے وہ یہ کہ ہم نے دہشت گردوں کا نیٹ ورک توڑ دیا، اس خبر میں حقیقت تھا، وہ ٹھیک تھا وہ خبر، لیکن کمزور نہیں ہے، ہم اس کو کمزور نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ اس وقت سیکیورٹی فورسز اور پولیس کو چیلنج کر سکتے ہیں، لوگوں کو چیلنج کر سکتے ہیں، ایک بار پھر وہ بتے وہ وصول کر رہے ہیں، زکوٰۃ ہمیں دے دے، بتے ہمیں دے دے، آپ سے کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک گاڑی لے لیں، ہم نے تشکیل کرنا ہے اور ہم نے جہاد کرنا ہے۔ پہلے تو جہاد ہوتا تھا افغانستان میں امریکیوں کے خلاف کہ اس کے لیے ہمیں پیسے دیں، اب اس طرح ہے کہ ہم پاکستانی سیکیورٹی فورسز اور پاکستان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور لوگوں سے وہ بتیں لے رہے ہیں۔ ایون میں اس طرح بتا دوں کہ شمالی وزیرستان میں ایک ریڑی چلانے والے کے گھر گئے تھے اور ان کو یہ کہا تھا کہ آپ نے 1500 مہینے کے ہمیں دینے ہیں، تو مختلف لوگ وہاں پر یرغمال ہے۔ ایک بار پھر میرے خیال میں اگر ہم یہ بات چھپائیں تو ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ایک بار پھر وہ بتے بھی دے رہے ہیں لوگ بھی، کیونکہ سیکیورٹی فورسز ان کو بچا نہیں سکتے ہیں، تو وہ اپنے پیسوں سے اگر کسی نے خود کو بچا لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو لوگ یرغمال ہیں، انہوں نے دینا ہے۔ اچھا، پھر یہ بتائیں کہ آپ نے 2-3 ایسے بڑے میٹنگز میں شرکت کی ہے جس میں افغان اور پاکستانی علماء اور جس کو قبائلی عمائدین کہتے ہیں، مشران کہتے ہیں، اس میں شرکت کی۔ ہم نے کئی لوگوں کو یہ سنا کہ انہوں نے انکار کیا کہ ہماری طرف، خاص طور پہ جو افغان تھے، کہ ہم نے تو کسی دہشت گرد کو اپنے علاقے میں نہیں دیکھا ہے۔ تو یہ جو انکار کی کیفیت کیوں ہے، کیوں یہ بار بار یہ لوگ انکار کرتے ہیں، حالانکہ لوگ تو لگتا ہے کہ آس پاس کمیونٹی کے اندر موجود ہیں؟ سر کمیونٹی کے اندر موجود نہیں ہے، کمیونٹی پر واضح برتری حاصل ہے کمیونٹی پر ان لوگوں کو، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اسلحہ ہے اور پبلک جو ہے وہ وہاں ڈی ویپن ہو چکے ہیں، عام پبلک کے ساتھ اسلحہ نہیں ہے، اور جتنے بھی ملیٹنٹس آ رہے ہیں وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس روایتی اسلحہ سے بڑھ کر وہ جدید اسلحہ سمیت آئے ہیں، اور یہ سب کے سب آ رہے ہیں افغانستان سے۔ لیکن ہمارے پشتون میں ہمیشہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم گلے شکوے بہت زیادہ کر رہے ہیں لیکن خود حقیقت پر نہیں آ سکتے ہیں۔ آج بھی CRSS کے اہتمام جو سیمینار ہے پیس کے حوالے سے کہ پشتون علاقوں میں، خصوصاً افغانستان میں اور پاکستان دونوں ممالک میں امن کس طرح ہم لے کر آ سکتے ہیں، امن کے لیے وہ تجاویز اکٹھے ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی میں عرض کروں کہ ہمارے بہت سارے مشران، بہت سارے انتہائی قابل قدر لوگ جو اس وقت ٹی ٹی پی کی جو باڈی ہے، ٹی ٹی پی کی جو صورت ہے وہ افغانستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ٹی ٹی پی کی قیادت افغانستان میں ہے،
اگر نہیں ہے تو پاکستانی حکومت یا پاکستان جو جرگہ تھا وہ سراج الدین حقانی کے پاس کیوں گئے تھے کابل؟ تو وہاں پر اگر سراج الدین حقانی ان کے ساتھ بات بھی کر رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ بھی دے رہے ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سراج الدین حقانی کے ساتھ اس وقت غیر ملکیوں کے علاوہ جو افغانستان کے لوگ ہیں وہ اتنا زیادہ سپورٹ حاصل نہیں ہے وہاں سے ان کو. سراج الدین حقانی کو زیادہ تر جو سپورٹ حاصل ہے وہ ٹی ٹی پی سے حاصل ہے، اور ان ہی کی وجہ سے ان کی تھوڑی بہت حیثیت ہے ابھی افغانستان میں. اگر یہ نہیں ہے تو ان کی جو حیثیت ہے وہ کم ہو سکتے ہیں. اس لیے امارت اسلامی افغانستان خصوصاً سراج الدین حقانی وہ ان لوگوں کو غیر ملکیوں کو بھی انہوں نے پناہ دیا ہے اور ابھی تک رہ رہے ہیں. اور بہت سارے خوست میں ان کا جو مٹھا چنا کا جو علاقہ ہے، اور خوست میں بہت سارے اور بھی علاقے ہیں جس میں عام پبلک نہیں چھوڑتے ہیں وہ لوگ. باہر سیکیورٹی کڑی ہے لیکن اندر جا کے پھر القاعدہ کی جو بچہ کچا وجود ہے وہ وہاں پر ہے. اور ٹی ٹی پی کی جو قیادت ہے وہ پکتیا، پکتیکا، خوست ان علاقوں میں بہترین ہے اور اس وقت کابل میں ہوتے ہیں. چلیں جناب، بہت بہت شکریہ. دوستو، آپ نے سنا کہ ٹی ٹی پی کا وجود بہرحال ہے، نہ صرف پاکستان کے جنوبی شمالی وزیرستان میں بلکہ جو مشرقی افغانستان کے صوبے ہیں جس کو ننگرہار کہتے ہیں، پکتیا، پکتیکا، یہ سرحدی علاقے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں. تو یہاں پہ انہوں نے اپنے آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں. ہم نے یہ بھی سنا تھا، جیسے ناصر داور نے بتایا، کہ ٹی ٹی پی کی اعلیٰ قیادت وہ بذات خود اپنے گھرانوں کے ہمراہ کابل میں موجود ہیں. لہٰذا اگر کوئی اس سے انکار کرتا ہے، یا اگر طالبان یعنی افغان طالبان اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں ڈی موبلائز کر دیا ہے، یعنی انہیں ان کی سرگرمیوں میں پابندی لگا دی ہے، تو اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لحاظ سے کہ آپ بھلے آپ کے شیلٹر میں، آپ کی پناہ میں وہ رہ رہے ہیں، تو آپ نے ان سے کوئی موبائل فون تو نہیں چھین لیا، آپ نے ان سے سیٹلائٹ فون تو نہیں چھین لیے. ان لوگوں کے پاس اتنا جدید ترین اسلحہ کیسے آ گیا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا سامنا افغان طالبان کو بہرحال کرنا پڑے گا. دنیا بھر پاکستان سمیت ان کے ساتھ تعلقات چاہتی ہے، اس کی مشکلات کو حل کرنا چاہتی ہے، لیکن دوحہ معاہدے میں جو وعدہ کیا تھا افغان طالبان نے کہ وہ افغانستان کی سرزمین کو کسی اور ملک میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی دہشت گردوں کو پناہ دیں گے، وہ وعدہ ابھی تک وفا نہیں ہوا. اور افغان طالبان کو اس وعدے پہ جب تک انہوں نے اگر عمل نہ کیا تو اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا ان کے ساتھ بیرون دنیا کے معمول کے تعلقات قائم ہونا. بہت بہت شکریہ.